नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरति यूसुफ़ व कअय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ यमर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले हफ्ते से हमने नेचर मिथ्स के ऊपर कि ये रिलीजन कैसे बना और कैसे पूरी दुनिया में फैला, इसके ऊपर अपनी बात का आगाज़ किया था। चंद बातें अपने जहन में आप लोग दोहरा लीजिए। मैंने आपके सामने एक टाइम लाइन रखी है जिसमें मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि तकरीबन 12,000 से 15,000 साल पहले इंसानियत ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखा है जिसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं या जिसको न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं, जिसके बाद के इंसान की इकोनॉमी के ऊपर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है और वही असर फिर उसकी सिविलाइजेशन के अंदर और उसके रिलीजन के अंदर हमें नज़र आता है। इसके बाद जितने भी मज़ाहिब पैदा हुए हैं उसके अंदर फोर्सेस ऑफ नेचर ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ ये ज़राअत से था या इंसान की खुशहाली से था, जिसमें कैटल फार्मिंग वगैरह है, वो इनके मज़हब का हिस्सा बनती चली गई। फिर ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि तकरीबन 5,000 साल कबल मसीह आप कह लें कि एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हमारे सामने आती है। ये इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशंस की माइग्रेशन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये लोग निकले हैं उस जगह से जहाँ पर आज उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान है। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के अराउंड में ये आबादियाँ थी, ये सिविलाइजेशन थी। क्योंकि जब आपने एग्रीकल्चर करना है तो आपकी सेटलमेंट वहीं पर होगी, यहाँ पर आपको रेगुलर वाटर सप्लाई मिलेगी, यानी कि नहरें होंगी या दरिया होंगे, और फिर ज़रख़े ज़मीन होगी। तो इसकी तलाश पे ये निकले हैं, स्कैंडिनेविया गए हैं, ये मेसोपोटामिया गए हैं जो कि आज का इराक़ और फ़लस्तीन वगैरह है, और फिर इंडस के एरिया में आए हैं। इन लोगों के अंदर क्योंकि नेचर मिथ एक रिलीजन के तौर पे मौजूद थी, तो यही रिलीजन हमें फिर उसके बाद पूरी दुनिया में फैला हुआ नज़र आया है। और मैंने उसकी आपके सामने कई चीज़ें शेयर की थी कि किस तरीके से इनके यहाँ देवताओं के नाम तकरीबन एक जैसे हैं, इन ज़बानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, वो पिछली दफ़ा मैंने आपके सामने रखी थी। फिर नेचर मिथ्स के अंदर ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि सबसे पहले जिस खुदा का तस्वुर आया वो था स्काई गॉड या स्काई फादर का, क्योंकि उस दौर का इंसान जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था कि जिस तरह से इंसान या जानवर अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, बस उनके नज़दीक यही एक क्रिएशन का तरीका हो सकता है। इसलिए अगर उन्होंने देवी देवता भी बनाए तो उनके भी ख़ानदान बनाए, उनमें भी एक देवता जो था वो फादर था, एक देवी जो थी वो मदर थी, फिर उसके औलाद हो रही थी। इस तरह से उन्होंने अपने क्रिएशन के जो सवालात हैं उनको हल किए। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि स्काई फादर का कॉन्सेप्ट सारे मिथ्स के अंदर आपको मिलेगा, और फिर उसके अंदर उसकी मैनिफेस्टेशंस, जैसे सूरज को पूजना, और फिर सूरज की मैनिफेस्टेशन थंडर, यानी कि गरज और चमक जो हमें नज़र आती है, बिजली का कड़कना, उसको भी खुदा माना गया। और फिर उसके बाद दूसरे सितारों को और चांद को पूजा गया। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट जो इनमें आया वो मदर गॉडेस का था, यानी कि एक ऐसी देवी को पूज रहे हैं जो कि फर्टिलिटी और मदरहुड की देवी है, यानी कि वो देवी जो है उसको पुकार रहे हैं अगर उनको ज़मीन से फसल चाहिए, या उनको अपनी कैटल्स को, अपने अनाम को, अपने मवेशियों को बढ़ाना है तो उसकी पूजा हो रही है। या फिर आफ्टर लाइफ के लिए भी इसको ही पूजा जाता था। क्यों, ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। तो यहाँ तक हमने पिछले हफ्ते बात की थी। आज मेरी कोशिश ये है कि नेचर मिथ्स को मैं आज मुकम्मल करूँ ताकि हम फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ें। कोशिश मेरी पूरी है, देखें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। अब आज देखें हम कहाँ से शुरू करते हैं। ये जो नेचर मिथ्स हैं जिसके अंदर आसमान को खुदा बनाया गया, या जिसके अंदर ज़मीन को या मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट आया, इसी में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि इन्होंने इन सारे कॉन्सेप्ट को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की, यानी कि उसके बुद्ध बनाने की कोशिश की, या उसको किसी भी तरीके से अपने सामने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, आर्ट के ज़रिए या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने उस चीज़ को तलाश करने की कोशिश की। इसकी सबसे बड़ी पर्सोनिफिकेशन ये है कि आपको इन मज़ाहिब के अंदर गाय और बैल की पूजा मिलेगी, क्योंकि इनके नज़दीक जो स्काई फादर है, यानी जो आसमान का खुदा है,
کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس تھنڈر ہے، اس کے پاس سورج ہے، تو اس کی مینیفیسٹیشن زمین کے اوپر بل ہے، اس کی مینیفیسٹیشن زمین کے اندر بیل ہے۔ بیل کو ایک اسٹرینتھ کی علامت سمجھا گیا اور اس کے بعد پھر اس کی پوجا شروع ہوئی۔ ماں کا جہاں تک تعلق ہے، مدر گاڈیس کا، اس کو پرسونیفائی کیا گیا گائے کے اندر، کاؤ کے اندر، اور کہا گیا کہ یہ فرٹیلیٹی کی جو گاڈیس ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے یہاں پر۔ یہ جو دو کانسیپٹ ہیں یہ اتنے زیادہ پھیلے ہوئے تھے اس دور میں، اور اس کی آج جو مثال ہے وہ ہندوازم ہے۔ ہندوازم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ گائے کی ریورنس، اس کا تقدس کتنا زیادہ ہے کہ اس کے پر وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر آپ یہ جو اینشنٹ ریلیجنز ہیں ان کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجپٹ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ یہ ہم نے ابھی آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ چیزیں پڑھنی ہے، کچھ چیزیں میں آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ گائے اور بیل کی پوجا زوروں کے اوپر ہوتی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں، اگر آپ ایجپٹ کے اندر بل گاڈ کو دیکھیں، اس کا نام ہے ایپس، APIS، ایپس، اور یہ مینیفیسٹیشن ہے سپریم گاڈ پتا کی، اور اس کو وہ سمبل سمجھتے ہیں اسٹرینتھ اور پاور کا۔ اس لیے وہاں پر یہ ایک سمجھیں کہ وہاں پر یہ ایک مذہبی روایت تھی کہ ایک خاص قسم کی گائے یا ایک خاص قسم کے بیل کو، جو کہ ان کے پریسٹ بتاتے تھے کہ اس طرح کی شکل کا ہوگا، جب وہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو خدا سمجھ کے دوسروں سے الگ کر کے نہ اس سے کوئی کام لیا جاتا تھا، بلکہ اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ مر جاتا تھا تو اس کو اسی طرح سے ممی بنایا جاتا تھا جس طرح سے کہ ممی یہ فرعون کی بنتی تھی، اور اس کے مجسمے بنتے تھے، اور آرٹس کے اندر جو ہے اس کی تصویریں نظر آتی تھیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ آج مصر کے کئی پرانے آرٹیفیکٹس ہم ریکور کر چکے ہیں آرکیولوجی کے اندر، اور اس کے اندر واضح طور پہ گائے اور بیل کی پرستش ہمیں نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ ایک تصویر جو کہ بہت مشہور ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، کہ جس کے اندر ایک گولڈن کاؤ ہے جس کو کہ فرعون کھانا کھلا رہا ہے، کیونکہ وہ فرعون کی ماں کی طرح سے۔ اس گائے کا نام ہے ہیتھور۔ یہ گائے کیا ہے؟ یہ مدرہڈ کی علامت ہے۔ جیسے مدر گاڈیس مدرہڈ کی علامت تھی، تو اب اس کی جو پرسونیفیکیشن ہے زمین کے اوپر وہ یہ گائے ہے۔ ایک قدم اور ذرا آگے بڑھیے، اسی طریقے سے آپ کو گریک میتھولوجی کے اندر زیوس، جو ان کا سب سے بڑا خدا ہے، اس کا سمبل بل ہے۔ بل مطلب بیل۔ اور ہندوازم کی تو میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں کہ وہاں جو گائے ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کا نام ہے کامادینو، اور یہ اندرا کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اندرا یہ بالکل ایکول گاڈ ہے زیوس کا، یعنی کہ یہ تھنڈر گاڈ ہے، جس کی نارس میتھولوجی کے اندر جس کی ایگزامپل تھور ہے، جس کا جو ہتھوڑا ہے وہ تھنڈر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان سب کی مینیفیسٹیشن زمین کے اوپر بل ہے، اور ہندوازم کے اندر بل ہی جو ہے وہ شیوا، جو ان کا سب سے طاقتور خدا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے زمین کے اندر۔ اس بل کو جو کہ شیوا کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کا نام نندنی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کے علم میں کسی نہ کسی طرح سے ہوں گی، تو میں صرف آپ کو یہ ریکال کرانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ مس ان کے اندر گئی ہیں۔ ایک اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ جو مذاہب تھے، متس جن کے اندر تھیں، وہ کافی حد تک اب ختم ہو چکے ہیں، صرف چند جگہوں پر آپ کو وہ نظر آتے ہیں جیسے ہندوازم وغیرہ میں، لیکن بل جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ کا سمبل ہے۔ یہ تو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی نیو یارک گئے ہیں، تو نیو یارک کی جو وال اسٹریٹ ہے، جو ان کا اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا بل بنا ہوا ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر تصویریں کھنچواتے ہیں۔ وہ بل اصل میں US کی اکنومی کی اسٹرینتھ کی علامت ہے۔ تو یہ کہ اسٹرینتھ جو ہے وہ بل، اس کی آپ سمجھیں کہ مینیفیسٹیشن ہے، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے آج تک ہمارے سامنے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی عظمت، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت ایجپٹ کے اندر ہیتھور نام کی ایک گولڈن کاؤ کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا، یا بائبل کے اندر اس کا تھوڑا ذکر موجود تھا، لیکن وہ ایجپٹ کے ساتھ
منسلک تھی اس کا ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک مقام ہے سورۃ البقرہ کا. ایک تو آپ دیکھیں سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی ہے گائے. تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ مطلب اس کا نام کاؤ یا گائے کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب عموماً مسلمان دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو ہم صورتوں کے ناموں کی رکھ لیتے ہیں، اسی کو ایسی سگنیفیکینس نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں سگنیفیکینس بنتی ہے. سگنیفیکینس اس لیے بنتی ہے کہ اس کے اندر جس گائے کا ذکر ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ تم اس کو ذبح کرو، وہ یہ ہیتھور ہی ہے جو کہ فرعون کی ماں تھی اور وہاں کی سب سے بڑی دیوی کی مینیفیسٹیشن تھی. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے اس کو کس طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے، جہاں پر ہمیں قرآن کا میریکل ہونا پھر پتہ چلتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، بہت ہی عام یہ پڑھی جاتی ہیں آیتیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کی قربانی کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، انہوں نے کہا آپ ہمیں سے مذاق کرتے ہیں. مذاق کی کیا بات ہے اس میں؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی گائے اتنی مقدس ہے کہ اس کو تو کوئی کام نہیں لیتے اس سے ہم. اور یہ تقدس ان کے اندر کیسے آیا؟ ان کے جو مالک ہیں، یعنی جن فرعون کے یہ غلام رہے صدیوں، ان کی یہ ساری کی ساری جو متس ہیں، ان کی یہ ساری کی ساری جو ریلیجس پریکٹسز ہیں، یہ بنو اسرائیل کے اندر آ گئی تھی. اور وہ اسی طریقے سے گائے کی پرستش کرنے شروع کر دی تھی، بل کی پرستش کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے، جس کا دونوں کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر ہے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب بات کر دی آپ نے کہ ہم جو ہے گائے کو ذبح کر دیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں. بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہمیں ذرا ایگزیکٹلی بتائیں وہ گائے کیسی ہے. ما ہی، یعنی بہت سارے ریوڑ ہیں، بہت سارے ان کے پاس گائے اور بیل ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایک گائے ہے جس کو یہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پر انگلی نہ اٹھے. تو کہا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، ان کے درمیان کی ہو. فافعلوا ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کام فوراً کرو، ہیلے بہانے مت کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب آ گئی اپنے پوائنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہمیں یہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے. بچپن میں جب میں یہ آیتیں پڑھتا تھا تو میں کافی سوچتا تھا کہ یہ رنگ کا ذکر یہاں پر کیوں آیا ہے. اور آج یہ ایک میریکل کے طور پہ یہ چیز میرے سامنے ہے کہ اصل میں وہ سنہرے رنگ کی گائے تو تھی جس کی عبادت ہوتی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے وہ سنہری رنگ کی جو گائے ہے بس اس کے اوپر کوئی انگلی نہ رکھے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ رنگ بتا دیں. رنگ قرآن ایکسپلین کر رہا ہے، دیکھیں کس طرح سے آگے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، گہرے رنگ کی. گائے کا یہاں پر کلیئرلی آئیڈینٹیفیکیشن کر دی. تسر الناظرین، اس کا جو رنگ ہے وہ لوگوں کو بہت خوش کرتا ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ابھی بھی نہیں مانے. آپ اپنے رب سے دعا کریں اور ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے کی وجہ سے تو ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں، ہم جو ہے وہ ہدایت پا جائیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث، یہ ایسی گائے ہے جو نہ تو زمین کے اوپر کام کرتی ہے، نہ ہل چلاتی ہے، نہ زمین کو پانی دیتی ہے. یہ میں نے آپ کہا تھا کہ یہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی تھی، ان کے پریسٹ جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ گائے ہے جو کہ ہیتھور ہے، یا یہ گائے ہے جو کہ ایپس ہے، اور یہ ہمارے خدا کا یہاں پر مینیفیسٹیشن ہے، تو بس پھر اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا. یہ بھی یہی کر رہے تھے یہاں پر کہ اس گائے کی تقدیس کے اندر اس سے کوئی کام نہیں لے رہے تھے اور اس کی دیکھ بھال چل رہی تھی. تو یہی نشانی قرآن نے بتا دی کہ تم لوگ اس سے کوئی کام نہیں لیتے ہو. مسلمتن، وہ بالکل صاف ستھری ہے، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا نہیں ہے. یہ اتنی میریکلس آیت ہے اس وقت
جو کہ اس وقت سامنے آئی جب ہم نے تھوڑی سی اینشین مس کا مطالعہ کیا کہ کس طریقے سے وہ اس گائے کو سلیکٹ کرتے تھے اور کس طریقے سے پھر اس کی پوجا کرتے تھے اور کس طریقے سے وہی ذکر قرآن میں ہے پورا کا پورا. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اچھا اب آپ نے ہمیں سچ بات بتائی. فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح تو کیا. وما كادوا يفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ اس گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. بنی اسرائیل اپنے فرعون آقاؤں کی وجہ سے ان کے اندر یہ گائے کی پرستش آئی، جس کا ذکر شروع میں ہی قرآن کے اندر موجود ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہی بنی اسرائیل کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کے ہاں بل جو ہے یعنی بیل جو ہے وہ اسٹرینتھ کی علامت ہے، وہ ان کے ایک خدا کی مینیفیسٹیشن ہے جو کہ پتھا ہے. اور خیر اور بہت سارے نام بھی آتے ہیں، لیکن میں صرف وہ سب سے بڑا خدا کا نام آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ پتھا کی مینیفیسٹیشن ہے یہ بل. تو آپ دیکھیں وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے، کہ جب وہاں انہوں نے عبادت کی اور پھر ان کے حوالے توراہ کی گئی، تو انہوں نے پیچھے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا. وہ بچھڑا کون تھا؟ وہ بچھڑا یہ ایپس تھا، کیونکہ یہ پتھا یا سورج دیوتا کا زمین کے اوپر مینیفیسٹیشن ہے. آپ جتنی بھی تصویریں دیکھیں گے جب ریکور ہوئی ہیں آرکیولوجیکل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں یہ جو گائے ہوگی یا یہ بل ہوگا، اس کے دو سینگ کے بیچ میں سن یعنی سورج بنا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹیشن ہے اس بات کی کہ یہ سورج دیوتا کی مینیفیسٹیشن ہے زمین کے اوپر. تو اس لیے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، جو بچھڑا انہوں نے بنایا وہ انہوں نے سونے سے بنایا. یہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اس لیے وہ سنہرے گولڈن کاف کہتے ہیں اس کو. وہ ایک چھوٹا بل تھا. اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کرتے تھے کہ کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں وہ جو ہمارے یہاں پیدا ہوگا جو کہ خدا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے سنہرے رنگ کا بچڑے کو بنایا. اس کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے کن الفاظ میں؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ تمہارے پاس بینات لے کر آیا، یعنی کہ موسیٰ تمہارے پاس تورات لے کر آیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن وہ جب گئے ہیں تم نے ان کے پیچھے ایک ینگ بل بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ بہت ظلم کرنے والے تھے. قرآن کی ان آیتوں کے اندر اس دور میں جتنی بھی مس موجود تھی ریلیجن کے نام پہ، سب کا ذکر موجود ہے اور نہایت ہی خوبصورت ذکر موجود ہے. سورۃ الانعام کے اندر بھی، اس کا نام سورہ انعام کا مطلب ہوتا ہے کیٹلز، مویشی. تو اس کے اندر بھی کچھ حرمتیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے مویشیوں کے اوپر، اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کا سب شرک ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز آج رکھی کہ کاؤ اینڈ بل ورشپنگ یا ریورنس آف بل اینڈ کاؤ، یہ کیسے ان کے اندر آیا اور کیا اس کی پیچھے وجوہات ہیں، کس خدا کی یہ زمین کے اوپر اس کو مینیفیسٹیشن مانتے ہیں.